सोनिश तो नजरें झुकाए बैठी थी। एक बार अपना दूल्हा देख, दोबारा नजर डालने की हिम्मत न थी। दिल में दुआएं पड़ रही थी जब एक दहाड़ पर उसने झटके से सर उठाया। ये शादी अभी इसी वक्त रोक दें, नहीं तो मैं खुद को गोली मार लूंगा। या अल्लाह, ये मौजा नहीं बलाए जान है। या अल्लाह, नहीं, वो दिल में बोली थी, साथ नफी में सर हिलाने लगी। लेकिन अब तो मौजे की दुआ कबूल हो चुकी थी, अब आसमान से लौटाई नहीं जा सकती। क्या बकवास कर रहे हो तुम? दादा जान ने अपनी लाठी पर जोर डाला था। उनके कदमों से जान निकलने को थी। बाकी सब तमाशाई बने हुए थे। इब्राहिम साहिब भी हक्का बक्का रह गए। अहमद आगे बढ़ा। आगे नहीं बढ़ना अहमद, मैं अपनी खोपड़ी उड़ा दूंगा। वो ट्रिगर पर जोर डालता बोला था। उमर मेरी जान, क्या कर रहे हो? इसको नीचे रखो, खुदा का वास्ता है। उमर की अम्मी चीखी थी। अजीब वहशत सी तारी थी उमर पर। बकवास नहीं कर रहा इब्तिहाज साहिब, मैं सच में या तो इसे गोली मार दूंगा या फिर अपने आप को। आप इसी वक्त बारात वापस भेजें। वो रिवॉल्वर दुल्हन की तरफ करते बोला, फिर हाथ हवा में बुलंद करके हवा में 2 फायर किए थे। कई चीखें उभरी थी। सैनी को अपना वजूद भी जान होता महसूस हुआ। चेहरा जद पड़ा। दुल्हे के तो अपने रंग उड़ गए थे। जैनी थर-थर कांपने लगी, चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। उमर से ऐसी उम्मीद न थी। उसे लगा था ज्यादा से ज्यादा वो हंगामा करेगा, मगर यहाँ तो उसने अजीब फिल्म शुरू कर दी। जुनूनी कैफियत उस पर डाली थी। मरने मारने पर आ गया था। ये वो उमर तो लग ही नहीं रहा था जिसके गुन गाते घर वाले नहीं थकते थे। ताई भी लपक कर जोनिश के पास पहुंची थी। और तुम ऐसे क्यों बैठी हो मेरी जान? निकालो अपना मोबाइल और बनाओ आज वीडियो। आज तो चांद से वीडियो बनाने का। कैप्शन लगाओ, साइको सैया, फिर देखना कितने व्यूज आते हैं। वो रिवॉल्वर वाले हाथ से जोनिश की तरफ इशारा करके बोला था। जोनिश तो आज काटो तो बदन में लहू नहीं की मिसाल बनी थी। क्या वाहियात जुबान इस्तेमाल करे हो घर की इज्जत के लिए? इब्राहिम साहिब गुस्से में धाड़े थे। उमर, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मेरी तरबियत पर सवाल उठा रहे हो। बड़ी अम्मा ने मुलामती नजरों से उसे देखा। उमर बैठा, आराम से बात करते हैं। उमर बैठो, आराम से बात करते हैं, कोई हल निकालते हैं। छोटे चचा आगे बढ़ने लगे तो उसने उन पर पिस्तौल तान दी। वो वहीं रुक गए। क्यों हमें जलीलो रुस्वा करे हो इस उम्र में? दादा जान का लहजा कपकपा रहा था। दादा जान, अगर ये लोग वापस ना गए तो मैं गया ऊपर। वो फिर से पिस्तौल अपनी कटपट्टी पर रख चुका था। अजीब तमाशा लगा था। पूरे लॉन में चिमगोइयां होने लगी। आसिया उमर की अम्मी शर्मिंदगी से जमीन में धंसने को थी। तुम मरते मर जाओ उमर इस्माइल, मेरी जूती को परवाह नहीं। कब की खौफजदा बैठी जोनिश हर लफ्ज चब्बा चब्बा कर बोली थी। तो फिर ऐसा घटे मेरी जान कि इस दूल्हे को ही ऊपर पहुंचा देते हैं और फिर तुम्हें। अब वो रिवॉल्वर दूल्हे की तरफ करके बोला। दूल्हे की अम्मा लपक कर दूल्हे मियाँ के आगे आई थी। मेरे बेटे का क्या कसूर है? तुम दुल्हन को मारो। वो घबरा कर बोली। भाई साहिब, अगर आपकी लड़की नहीं राजी थी तो पहले बता देते, ऐसे रुस्वा तो न करते हमें पूरी दुनिया के सामने। आपका अपना पोता आप पर पिस्तौल ताने खड़ा है। हमें तो कोई शौक ही नहीं ऐसी लड़की बिहाने का। चलो। दुल्हे की अम्मा खड़ी खड़ी सुनाते अपने बेटे का हाथ थामती आगे बढ़ी। इब्राहिम उनके सामने गए। नहीं बहन, मेरी बेटी पर इल्जाम न लगाएं, ये दीवाना हो गया है। तो इसमें मेरी बेटी का क्या कसूर? इब्राहिम साहिब उनके आगे हाथ जोड़ने लगे। अब इस वक्त जोनिश को बस गश्त आने रह गए थे। चेहरा तो ऐसे हो गया था कि अब मरे के तब। मुझे कोई शौक नहीं अपने घबरू जवान को ऐसी लड़की पर कुर्बान करने का। मेरी माँ ने तो इसी लड़के से निकाह पढ़वा दे इसका, क्योंकि अब इस लड़के को कोई और मिलने से रहा और ये पागल शख्स किसी और का इसे होने नहीं देगा। वो तेज तेज बोलती नीचे उतर गई। गिनती के 10 लोगों पर मुश्तमिल बारात वापस चली गई थी। अब लॉन में उनका खानदान मौजूद था। बस दादा जान आगे बढ़े और एक जन्नाटेदार थप्पड़ उमर के मुंह पर मार दिया। जैनी की आंखें फटी हुई थी। तुमने आज हमारा गरूर, हमारा मान, हमारा वकार जमीन बोझ कर दिया उमर इस्माइल। वो तासुब से बोले, फिर सरगोशी की। बंद करो ड्रामा अपना। गए वो लोग। रिवॉल्वर उसके हाथ से लेना चाहिए तो उसने नफी में सर हिलाया, फिर धीमी मदम सरगोशी की थी उसने। कैसी एक्टिंग की है मैंने दादा जान। मान गए ना? दुल्हन का चेहरा देखें, लगता है एक और धार पर जान निकल जाएगी इसकी। वैसे तो बड़ी फुल्लन देवी बनी होती है। वो हल्की आवाज में सर झुकाए बोला। दादा जान ने सराहती नजर उस पर डाली थी। उनके लब मुस्कुराए, फिर लब सुकेड़ कर वो पलटे। निकाह खां निकाह पढ़ाएं इन दोनों का अभी इसी वक्त। दादा जान पलटे, फैसला कुन अंदाज था। वो दुल्हन के पहलू में आ बैठा तो दुल्हन का सत्ता टूट गया।
اور صدمے کی کیفیت اس پر طاری ہو گئی. وہ مچل کر اٹھی تھی. مطلب غلطی اس نے کی اور سزا زینی کو؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ انصاف تو ہوتا ہی اندھا ہے. کوئی اندر سے چیخا تھا. نہیں نہیں دادا جان، یہ غضب نہ کریں پلیز. مجھے آپ قتل کر دیں یا پھر کسی کوڑے میں پھینکائیں، مگر اس ظالم شخص کے رحم و کرم پر نہ چھوڑیں مجھے. وہ بلبلا اٹھی تھی. پہلے کم رسوائی ہوئی ہے جو اب تم بھی آ گئی ہو ہمارے ناک کٹوانے. جگ ہنسائی تو بہت ہوئی، اب کیا چاہتی ہو مزید؟ دادا جان تیش میں بولے تھے. دادا جان مگر میری کیا غلطی ہے؟ غلطی تو اس کی ہے نا. وہ منمنائی تھی. اس کے لب کپ کپا رہے تھے. کیوں تابوت میں آخری کیل ٹھوکنا چاہتی ہو تم؟ لوٹی پٹی عزت رہ گئی ہے ابا کی. وہ تمہیں اپنا تو رہا ہے اور ڈوبتے کو کیا چاہیے؟ تنکے کا سہارا مل تو گیا ہے. تم مان جاؤ. اب دیکھو اس تماشے کے بعد کوئی تم سے شادی نہیں کرے گا. ابو نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے مگر زینی اپنے نام کی ایک جھٹکے سے پلٹی ہوئی. نہیں ابو، آپ ایسا کریں گے پستول لیں اور مجھے مار دیں. میں عمر سے شادی نہیں کروں گی. ابراہیم صاحب نے بے بسی سے اسے دیکھا، پھر بابا کو اشارہ کیا. وہ اب دادا جان کی طرف بڑھنے لگی تھی. یہ لڑکی ہماری بات نہیں مان رہی. اب اتنی رسوائی کے بعد ایک اور رسوائی. دادا جان کی آنکھوں میں انگارے لپکنے لگے. ایک پل میں بھڑک کر بولے تھے، ابتہاج تم تو بڑا کہتے تھے کہ میرے پوتے پوتیاں میری مرضی کے خلاف ایک قدم نہیں اٹھاتے. تمہاری جھوٹی عمارت دیکھ لی آج میں نے. دادا جان کا ڈاکٹر دوست بولا تھا یہ لڑکی ہماری بات ٹال رہی ہے، ہماری طبیعت بگڑ رہی ہے. دادا جان سینے پر ہاتھ رکھ کے تیش میں بولے تھے. وہ دادا جان کی طرف بڑھی. جب عمر اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کا ہاتھ تھام کر ریوالور اس کی کن پٹی پر رکھ دیا اور اسے بازو سے تھام کر پیچھے ہوتا گیا. مرنا چاہتی ہو نا؟ چلو قصہ تمام کرتا ہوں تمہارا. خبردار اگر کوئی ہمارے قریب آیا تو جان سے جائے گی. یہ احمد کے قدم بڑھتے دیکھ وہ چیخا تھا. کہیں عمر کی پکار تھی تو کہیں زونش کی. زونش کو خوف نے آ گھیرا. آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا. عمر وہ کرے گی نکاح تم سے، چھوڑو اسے. دادا جان دھاڑے تھے. میں نہیں کروں گی اس سے نکاح. وہ ابھی بھی ایک ہی تان لاپ رہی تھی. بندوق کی نوک پر تو اچھے پلٹ جاتے ہیں مگر دلیری تھی زونش کی. زونش تم نے ہمارے دل کے در و بام ہلا دیے. آج ہم تمہیں معاف نہیں. دادا جان دل پر ہاتھ رکھ کے گھٹے گھٹے آواز میں بولے تھے. سب سے پہلے ان کی لاٹھی ان کے ہاتھ سے چھوٹی اور پھر وہ خود منہ کے بل کرسی پر جا گرے. احمد نے انہیں بروقت سنبھال لیا تھا. عمر پستول ایک طرف پھینکتا دادا جان کی طرف بھاگا تھا. زونش بھی بھاری برکم لہنگا اوپر کو کرتی ان کی طرف لپکی تھی. لان میں کہرام مچ گیا تھا. دادا جان کو فوری ہسپتال پہنچایا گیا. زونش کا رو رو کر برا حال تھا. وہ دادا جان کے ساتھ ہی گاڑی میں چڑھ دوڑی تھی. بھاری بھرکم لہنگا، زیور پہنے، سجی سجائی دلہن دادا کے اسٹیچر کے ساتھ ساتھ بھاگ رہی تھی. بس اس نے اپنی ہائی ہیل والی چپل کہیں اتار دی. اب اس وقت برہنہ پاؤں کے ساتھ ہسپتال کی ایمرجنسی میں بھاگ رہی تھی. عمر بھی ساتھ تھا. دادا جان کو ایمرجنسی روم میں لے گئے. جب وہ یہاں سے وہاں ٹہل رہا تھا اس کے پاؤں میں جوتی نہ دیکھ اپنی چپل اس کے قدموں میں رکھ دی. یہ پہن لو، تمہارے قدموں پر خاک لگے، یہ برداشت نہیں مجھے. وہ دل گرفتگی سے بولا تھا. زینی نے اسے دیکھا اور رخ پھیر لیا. وہ دوپٹہ لپیٹے ہسپتال کے کوریڈور میں بیٹھی تھی. اس کے لب دعاؤں کا ویٹ کر رہے تھے. آنسو تواتر سے بہ رہے تھے. اس کے ابو ایک کونے میں پریشان کھڑے تھے تو چچا دوسرے میں. امی ساتھ بیٹھی رو رہی تھی اور باقی سب کا بھی یہی حال تھا مگر بے تحاشا وہی تھی جو رو رہی تھی جس کی سسکیاں بن گئی تھی. ڈاکٹر اندر ٹریٹمنٹ روم میں موجود تھے. پھر باہر آتے تو ایک زبردست سی گھوری سے اس کو ضرور نوازتے. دادا جان کے دوست یہاں ڈاکٹر تھے اور وہ شادی میں بھی موجود تھے. یقیناً پیٹ کے ہلکے ڈاکٹر صاحب نے سب کو بتا دیا تھا کہ زونش کی وجہ سے دادا جان یہاں پہنچے ہیں. ہر بار ڈاکٹر اسے گھورتے تو وہ دوپٹہ منہ پر رکھ کر پھپک پڑتی. کبھی کوئی نرس اندر جاتی باہر آتی اوپر سے نیچے گھورتی. عجیب مجری مواری فیلنگ آ رہی تھی اسے. وہ کبھی ادھر دیکھتی تو کبھی ادھر مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے جہاں وہ دیکھتی ہے سب اسے ہی گھور رہے ہیں. کبھی ریسپشنسٹ تو کبھی نرس، کبھی ڈاکٹر تو کبھی اپنے گھر والے. حالانکہ آج کے دن اس سے زیادہ مظلوم کوئی نہ تھا. جس کی شادی ٹوٹی، بارات واپس گئی، بدکرداری کا الزام لگا، دشمن نے اقرار محبت کیا وہ بھی ڈنکے کی چوٹ پر یا کہہ لو بندوق کی نوک پر. باپ نے اسے نافرمان قرار دیا اور سب سے بڑا نقصان کہ رو رو کر 40,000 کا کرایا ہوا میک اپ بہ نکلا تھا. اور ایک وہ تھا ان سے بے تحاشا محبت کا دعوے دار جس کا چہرہ پیلا ہو گیا تھا، ایک دم زرد،
اس کے ہاتھوں میں لرزش ہو رہی تھی اور وہ یہ لرزش اپنے دل پر محسوس کر رہی تھی۔ اس نے ایک بے بس نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ اس نے گھبرا کر نظر پھیر لی۔ اب کے ابو نے ایک قہر آلود نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ اس کے آنسوں میں مزید روانی پیدا ہو گئی۔ نظر پھیری تو اس کی نظریں پھپھو سے ٹکرائی تھی، جنہوں نے اسے دیکھتے ہی نفرت سے منہ پھیر لیا تھا۔ چچی کی آنکھوں میں بھی غصہ صاف جھلک رہا تھا۔ امی نے بھی اسے ناگواری سے دیکھا تھا۔ وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ ابو تو لگ رہا تھا ابھی آگے بڑھ کر اس کا گلا دبا دیں گے یا پھپھو اس کی زبان کاٹ ڈالیں گی۔ اس نے گھبرا کر ماں کا کندھا ہلایا۔ امی امی، میں نے کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کیا۔ سب مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں جیسے میں گناہگار ہوں؟ وہ تو خود ہی ضد لگا کر بیٹھ گئے تھے۔ جو قصوروار ہے اسے کوئی کچھ نہیں کہہ رہا۔ وہ روتے ہوئے ماں سے بولی تھی۔ ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے چہرے پر پڑا تھا اور اس کے آنسو تھرڑا گیا تھا۔ سب نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ بے تحاشا سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ماں کو دیکھ رہی تھی۔ جس کی غلطی تھی اسے کسی نے ہاتھ بھی نہ لگایا تھا اور اس بیچاری کی ذات کو رگیڑ دیا۔ طاہرہ، وہ بھونج کے رہ گئے۔ کیا نہیں کیا تم نے؟ تم گناہگار ہو۔ کیا اب بھی یہ بولو گی کہ تم نے کچھ نہیں کیا؟ سارا کیا درا تمہارا ہے۔ پتہ نہیں تم پیدا ہی کیوں ہوئی، اور اگر ہونا بھی تھا تو میری کوکھ سے نہ ہوتی۔ امی بے تحاشا جذباتی ہوئی تھی۔ انہوں نے آؤ دیکھا نہ تھا رکھ دیا ایک زناٹے دار اسے۔ امی ایسے نہ کہیں، جو وہ کہیں گے میں کروں گی، وعدہ ہے۔ بس وہ ٹھیک ہو جائیں، میں عمر سے شادی کو تیار ہوں۔ وہ ماں کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر بلکی، مگر ماں نے ہاتھ جھٹک دیا۔ عمر آگے بڑھا اور تائی کو تھام کر لے گیا۔ وہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی اور اپنے خاندان والوں کے مخالف سمت چل دی، جہاں سے ایک ڈاکٹر آ رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، کیسی طبیعت ہے ان کی؟ طبیعت ٹھیک نہیں ہے مس، دل کا دورہ آیا ہے انہیں۔ ڈاکٹر نے تعصب سے سر ہلایا تھا۔ کیا؟ اس نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ ایک گرٹ اندر تک جڑیں پکڑ گیا تھا۔ دعاؤں میں روانی آ گئی تھی۔ وہ سب سے دور ہٹ گئی، روتے روتے ہچکیاں بن گئی جب کسی نے اس کا ہاتھ تھام کر روک لیا۔ ایک زوردار تماچا اس کے منہ پر پھر سے پڑا تھا، مگر اس بار شرمندگی کا۔ وہ اس سے اتنی نفرت کرتی ہے اور وہ اس کی فکر کر رہا تھا۔ وہ پانی کی بوتل بڑھائے کھڑا تھا، زرد چہرہ لیے۔ اس نے پانی نہیں تھاما، نفی میں سر ہلا دیا۔ پی لو۔ اس نے بوتل رکھ کر اس کے آگے کر دی۔ اس نے بوتل لبوں پر لگا کر اپنے خشک لبوں کو تر کیا تھا۔ تم دعا کرو وہ بچ جائیں۔ اگر انہیں کچھ ہوا تو تمہارا بچنا ممکن نہیں۔ سب کی نفرت تو دیکھ ہی چکی ہو تم۔ وہ آزردگی سے بولا تھا اور تیزی سے لمبے لمبے ڈگ بٹا واپس چلا گیا تھا۔ سامنے سے زوہا آ رہی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ میرے دل کی دھڑکن رک رہی ہے۔ وہ اپنی پیاری دوست کے ہاتھوں میں اپنے ٹھنڈے سرد ہاتھ دے کر بولی تھی۔ تم دعا کرو۔ حالت تو اس کی بھی اچھی نہیں تھی۔ سب مجھے دیکھ رہے ہیں، میری کیا غلطی تھی؟ میں نے کچھ بھی جان کر نہیں کیا۔ یہ سب بس انجانے میں ہو گیا۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ میرے انکار سے ان کی یہ حالت ہوگی تو میں اس سے شادی کر ہی لیتی۔ غلط تو اس نے کیا، مگر دادا جان نے ہمیشہ کی طرح مجھے قصوروار ٹھہرایا۔ میں جانتی ہوں، تم دعا کرو۔ تم اس بار بالکل غلط نہیں تھی۔ زوہا اسے دلاسا دینے لگی۔ تو پھپھو نہ جانے کب وہاں آ گئی۔ سب کیا دھرا تمہارا ہے بے شرم لڑکی۔ اب رو کر کون سے ڈرامے کر رہی ہو؟ اگر انہیں کچھ ہوا تو بس یاد رکھنا تمہاری تو وہ چترول ہوگی کہ دنیا دیکھے گی۔ تابڑتوڑ چپیڑیں لگیں گی تمہیں۔ اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے تھے۔ عمر اور ابراہیم صاحب دادا کی آئسیو میں گئے، جہاں ان کا نحیف وجود مشینوں میں جکڑا تھا۔ ٹی 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 کی آواز تھی اس کمرے میں، اور دادا جان مزے سے آنکھیں بند کیے لیٹے تھے، اور ان کا ڈاکٹر دوست ان کے سرہانے کھڑا کچھ بتا رہا تھا۔ جب عمر ان کے قریب آیا، آ گئے ہو برخدا، کیا غضب ڈھایا تم نے آج؟ وہ مسکرا کر اس کے پیٹ تھپ تھپانے لگے۔ غضب تو آج آپ نے ڈھایا ہے، کیا ایکٹنگ کی ہے؟ عمر مسکرا کر بولا تھا۔ جب گھی سیدھی اکلی سے نہ نکلے تو انگلی ٹیڑھی کرنی پڑتی ہے، اور جب کسی کی ریڑھ کی ہڈی ٹیڑھی ہو تو وہ کہاں سیدھے طریقے سے جھانسے میں آتی۔ دادا جان نے کہکا لگایا، بس کریں بابا، زونش کا رو رو کر برا حال ہے۔ اتنا سا منہ نکل آیا بچی کا، اور طاہرہ نے زوردار تماچا بھی لگا دیا ہے۔ اب ختم کریں ڈرامہ، وہ اقرار کر چکی ہے، میں اسے اندر بھیج رہا ہوں۔ ابراہیم صاحب مسکرا کر بولے تھے۔ ابراہیم، قاضی صاحب کو لے کر آئے ہو نا ہسپتال؟ دادا جان نے پوچھا تھا۔ جی، وہ تو عمر کے ساتھ ہی آ گئے تھے۔ وہ مسکرائے، پھر چہرے پر سنجیدگی طاری کرتے باہر چلے گئے اور زونش کو بھیج دیا۔ جب اس نے کمرے میں قدم رکھا تو عمر دادا جان کا ہاتھ تھامے رو رہا تھا، اور دادا جان آنکھیں بند کیے لیٹے تھے۔ دادا جان، اب جیسا کہیں گے میں ویسا کروں گی، میں عمر سے شادی کروں گی۔ دادا جان اب بس ٹھیک ہو جائیں، وہ ان کا ہاتھ تھامتی بولی تھی۔
کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ کیا تم ابھی اس نالائق سے شادی کرو گی؟ وہ نڈھال آواز میں پوچھ رہے تھے۔ زینی نے اس بات میں سر ہلا دیا تو 1 منٹ کے اندر ہی قاضی صاحب نکاح کا فارم لیے اندر داخل ہوئے تھے۔ ابراہیم بھی آ گئے۔ زینی ہونک بڑی کھڑی تھی۔ قاضی صاحب یہاں کیسے؟ اور نکاح نامہ بھی بھرا ہوا۔ نکاح پڑھائیں، دادا جان نکاحت زدہ آواز میں بولے تھے۔ بس پھر کیا تھا، بنی تو پہلے ہی سجی سمری تھی، بس بنا رہ گیا تھا خون لگے کپڑوں میں۔ زونش ابراہیم ولد ابراہیم کاظمی، آپ کو عمر اسماعیل ولد اسماعیل کاظمی، سکہ راج الوقت اپنے نکاح میں قبول ہے؟ مولوی صاحب نے پوچھا تو اس نے اقرار میں سر ہلا دیا۔ پھر عمر سے پوچھا گیا اور عمر نے دل و جان سے قبول کیا۔ دادا جان مسکرا رہے تھے۔ سدا سہاگن رہو، یہ دعا دیتے ہوئے ان کی آواز بالکل چنگی بھلی ہو گئی تھی۔ زونی نے اچھمبے سے انہیں دیکھا، پھر سر جھٹک دیا۔ وہ اب مسکرا رہے تھے۔ وہ شادی والا کیمرہ مین بلا لو، دادا جان نے اگلا فرمان سنایا تو زینی کی بس ہو گئی۔ اب ان کی طبیعت بھی بہتر ہو گئی تھی۔ بانچیں کھلکھلا کر ہنس رہے تھے، نہ لب کپکپا رہے تھے، نہ ہاتھ لرزے تھے، نہ ہی کوئی نقاہت تھی۔ سارا کچھ یہاں ہو جائے گا تو شادی میں کیا کریں گے دادا جان؟ جگ ماریں گے کیا؟ زونش کی زبان کافی گھنٹوں بعد چلی تھی۔ اسے تو کچھ پہ لگا تھا کہ اس کی زبان کو فالج ہو گیا ہے۔ خدا نخواستہ ایک یہی تو ہے اس کی ساتھی، اس کی ڈھال، اس کی جنگجو۔ نہیں، دعوت ولیمہ۔ عمر نے لقمہ دیا تھا۔ یہ خواہ مخواہ کا وقت ڈالا ہے، جانتی ہوں میں، وہ دھیمے مگر تیز لہجے میں بولی تھی۔ ایک تو کیا تک بنتا ہے ہسپتال میں نکاح کا، اگر کر ہی لیا ہے تو اب کیمرہ مین کو تو رہنے دیں دادا جان، کچھ دعوت ولیمہ کے لیے بھی بچا کر رکھیں۔ وہاں کیا کریں گے؟ زونش اپنی جون میں آ چکی تھی، دمک کر بولی تھی۔ وہاں بھنگڑا، دادا جان ہنس کر بولے تھے۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ انہیں کوئی اٹیک آیا تھا، اتنے حشاش بشاش تھے کہ کچھ پل تو وہ انہیں دیکھتی رہ گئی، پھر اپنی سوچ پر لعنت بھیج دی۔ پھر کیا تھا، کیمرہ مین کسی گاڑی میں ساتھ ہی آیا تھا۔ احمد کا کرتا اتار کر لاڑے کو پہنایا گیا، تصویرات بنائی گئی پورے خاندان کے ساتھ الگ الگ، اور پھر وہ گھر آ گئی۔ وہ جب گھر آنے لگی تو عمر کے کان میں سرگوشی کی تھی دادا جان نے۔ ایک آدھ لاش تو آج گرا ہے دے گی زینی بیگم، اور وہ لاش لگتا ہے میری ہی ہوگی۔ عمر نے اپنی گردن پر ہاتھ پھیرا تھا۔ وہ گھر آئی تو دلہن کی طرح سے لان میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی تو یہاں ایک ہنگامہ مچا ہوا تھا۔ وہ دلہن بنی آنے والی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی، گھبرا رہی تھی، مگر اب تو یہاں ماتم جیسا حال تھا۔ اسے ایک پل کو لگا اس کے وجود میں جان ہی نہ ہو، بھلا ہو زوہا کا جو اسے سہارا دے ہوئی تھی۔ زوہا نے پانی کا گلاس منہ سے لگا دیا، مگر وہ زار و کتار رو رہی تھی۔ اب رونا بند بھی کر دو زینی، زوہا نے جھنجھلا کر کہا تھا۔ جس تن لاگے وہی جانے۔ زینی نے شکوہ کرنا نظروں سے اسے دیکھا۔ زوہا نے لب بھیج لیا، اب کیا کہتی؟ میرا نصیب رول دیا۔ وہ پھر آہو گریا کرنے لگی۔ یہ تمہارے نصیب کی بارشیں تھی جو تم پر ہی برسی ہیں۔ زوہا نے اس کے سر پر ٹکا بھاری بھرکم دوپٹہ اتارتے ہوئے بولا تھا۔ یہ بارش رحمت نہیں ہے زوہا، یہ تو ایسڈ رین ہے۔ کاش یہ بارشیں کسی اور کو بھگوتی، کاش مجھ پر چلتی ٹھنڈی ہوائیں اپنا رخ نہ پھیرتی۔ یہ بارش جلا دے گی زوہا مجھے۔ اس وقت دل چاہ رہا تھا کہ کشش سکر ختم ہو جائے اور میں ہوا میں معلق ہو کر رہ جاؤں، بس وہیں رہوں۔ وہ روتے روتے بولی تو زوہا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ زینی نے اسے گھورا تو وہ ہنسی کنٹرول کرتے بولی، وہ میری ہنسی تمہاری خواہش پر نکلی ہے۔ مطلب تم چاہتی ہو کہ تم ہوا میں معلق ہو جاؤ، مطلب تمہاری سادگی دیکھو تم کیا چاہتی ہو۔ وہ ہنستے ہنستے بولی تھی۔ زینی کا دل اس وقت بکھرا تھا۔ سوالیہ نظریں اس پر ڈالی تو وہ بولی، دیکھو اس وقت تم نے پہنا ہے یہ نارنجی لہنگا، اس پر میک اپ بھی تمہارا بہہ نکلا ہے، جو آدھا تو تمہیں خوبصورت بنا ہی گیا ہے۔ پھر ماشاءاللہ سے تمہاری گہری گنگریاری زلفیں اگر میں کھول دوں اور تمہیں ہوا میں لٹکا دوں تو تم کیا لگو گی؟ وہ دادی کی کہانی والے چڑیل جو رات کو 12 کے بعد درخت پر لٹکی رہتی تھی اور کسی بھی آنے جانے والے پر چھلانگ لگا دیتی تھی، پھر سارا خون پیے بغیر نہیں ہٹتی تھی۔ تم نے ہوا میں ہی لٹکنا ہے تو بھائی کے کمرے میں جا کر لٹکنا، تاکہ جیسے ہی وہ تمہیں دیکھیں روح پرواز کر جائے ان کی۔ وہ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ زینی کو غصہ آیا، مگر ایک پل کو خود کو اس حالت میں تصور کیا تو خود بھی ہنسی نکل گئی۔ شکر ہے تم ہنسی تو۔ زوہا نے شکر کا سانس لیا، پھر دونوں کی جلد رنگ ہنسی کمرے میں پھیل گئی۔ دادی کی ایک اور کہانی یاد ہے تمہیں، جہاں انہوں نے بتایا تھا کہ ایک عورت نے سانپ پیدا کیا تھا؟ پہلے تو میں ہوا میں اڑاتی تھی یہ بات، مگر اب میں مان گئی ہوں وہ سانپ عمر ہے۔ وہ آنسو ہاتھ کے پس سے صاف کرتی بولی تھی،
تو زوہا کی آنکھیں پھٹ گئی۔ توبہ کرو زینی، وہ کانوں کو ہاتھ لگاتی بولی۔ زینی کھڑی ہوئی، اپنا بھاری کامدار لہنگا دونوں ہاتھ سے اٹھایا اور اپنے کمرے سے نکل کر نیچے بھاگی تھی اور جا کر لان میں کھڑی ہو گئی۔ مطلوب اشیاء مل ہی نہیں رہی تھی۔ بڑی دیر بعد اسے پستول مل گئی جسے اس نے اپنی کن پٹی پر رکھ کر آنکھیں بند کی تھی۔ ترس ہو گئے میرے لیے عمر اسماعیل۔ اس نے آنکھیں کھولی اور بڑی ہی جدوجہد کے بعد میگزین نکالا تھا جو خالی منہ چڑھا رہا تھا۔ تو یہ ڈرامہ تھا تمہارا، اس نے سوچا، مگر پھر دل نے جواب دیا، ہو سکتا ہے اسے معلوم ہی نہ ہو کہ اس میں کتنی گولیاں ہیں۔ وہ سر جھٹکتی اپنے کمرے میں آئی تو زوہا پر بندوق تان کر کھڑی ہو گئی۔ زوہا ہکا بکا سی اسے دیکھنے لگی۔ یہ تمہارے پاس کیسے؟ اس کی ہوائیاں اڑ گئی، اس کے ہاتھ سے نکلی تو میرے قدموں میں آ گری۔ اتنی بے وقت تھی، لیکن میرے لیے یہ سونے کی چڑیا ہے جسے میں اڑنے نہیں دوں گی۔ تم دیکھنا کیسے اسی تمنچے پر نچاؤں گی میں اس عمر کو، وہ بھی تگنی کا رانچ۔ وہ اسے زوہا پر تانے ہوئے بول رہی تھی، جو مرضی کرو مجھ پر سے تو ہٹاؤ اسے، ہول اٹھ رہے ہیں دل میں۔ زوہا ہاتھ سے اشارہ کرتے بولی تھی، خالی ہے، بالکل خالی، اس کے دماغ کی طرح خالی۔ اس نے بیڈ پر اچھال دی۔ کیا؟ زوہا چیخی۔ شکاری جال بچھاتا ہے، پھر اس جال پر ڈالتا ہے دانا۔ چڑیا آ کر بیٹھتی ہے اور وہ اسے قید کر لیتا ہے۔ اس نے بھی جال بچھایا مجھے پھانسنے کے لیے۔ وہ اب اپنے بیڈ پر ٹانگ لٹکائے بیٹھی تھی۔ آنکھوں سے لالی تو رخصت ہوئی نہیں تھی آج، مگر اس پر علاوہ دہک رہے تھے۔ وہ مزید بولی، میں نہ ہی چڑیا ہوں اور نہ ہی قید ہونے والی گڑیا، میں ناگن ہوں۔ اس نے جال بچھایا ہے، اب وار کے لیے تیار ہے۔ وہ ایسا وار کروں گی کہ یاد رکھے گا وہ، میں نہیں پھنسی لیکن مجھے پھنسا دیا گیا۔ وہ یہ بھول گیا کہ میرا ڈسا پانی نہیں مانگتا۔ وہ چہرے پر خوفناک تاثر سجائے بول رہی تھی۔ زوہا نے اسے دیکھا تو بھولا بسرا ایک ڈرامہ یاد آ گیا۔ بالکل کمولکا ہی لگی تھی زینی، میک اپ بھی بالکل اسے ڈائن جیسا کیا ہوا تھا۔ زینی تم ناگن ہو، بھائی سانپ، زبردست جوڑی ہے، اب صبر کرو یار۔ زوہا نے اس کے ارادے دیکھ اسے سمجھانا چاہا، ان کی ناک سے لکیریں نہ نکلوا دی تو پھر کہنا۔ زینی شیشے کے آگے بیٹھی اپنا بھاری بھرکم دوپٹہ پھر سے سر پر رکھ رہی تھی۔ وہ رخصت ہو کر اس کے کمرے میں بیٹھی تھی، رو رو کر نڈھال ہو چکی تھی۔ زوہا نے اس کے چہرے کو ٹھیک ٹھاک ایون کر دیا تھا، مگر اس کے اندر تو ایک جنگ چھڑی تھی۔ زینی نے اس کے کمرے کو بغور دیکھا جہاں سفید موتی اور گلاب کی لڑیاں لٹک رہی تھی، مگر کیسے اس نے کب کی تیاری۔ کمرے کا دروازہ کھلا تو عمر شاندار کپڑے پہنے زمین پر مضبوط قدم جماتا ہوا اس تک آیا۔ وہ نظریں جھکائے بیٹھی رہی۔ وہ آگے بڑھا اور ہاتھ بڑھا کر چہرہ اوپر کر دیا اس کا، پھر بولا، ٹوٹ گیا سارا غرور، سارا تکبر، آ گئی میری غلامی میں تم۔ یہ دیکھو تمہاری عزت میرے قدموں میں پڑی ہے، اب کہو جو اس دن کہا تھا۔ مجھے لگا تم تو چٹان ہو، پہاڑ جیسی سخت ہو، مگر تم تو ریت کا ٹیلا نکلی، وہ بھی ایسا جو ایک ہوا کا جھونکا برداشت نہ کر پائی، ڈھہ گئی میرے قدموں میں۔ وہ نفرت سے پھنکارا تھا۔ کچھ پل تو زینی کی آواز غائب ہو گئی، وہ کچھ بول ہی نہ پائی، مگر پھر اس نے تھوک نکل کر بولا، تم نے یہ سب بدلہ لینے کے لیے کیا؟ اس کی آنکھیں وحشت و صدمے سے پھیل گئی۔ تو تمہیں کیا لگا محبت ہو گئی ہے مجھے تم سے؟ کہاں کی حور پری ہو جو دل میں جگہ بن جائے تمہارے لیے؟ تم آج سے میری ملکیت ہوئی، میری غلام، میری کنیز۔ وہ کہکا لگا کر ہنس دیا۔ اور دلہن، کاٹو تو بدن میں لہو نہیں کی تصویر بنی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں مر جاؤں گی۔ وہ یزیانی انداز میں چیخ رہی تھی۔ اس کی چیخوں نے پورے گھر میں چھائے سکوت کو توڑ دیا۔ زوہا نے اس کا بازو ہلایا تو اس نے جھٹکے سے آنکھ کھولی۔ زوہا اس پر جھکی ہوئی تھی، اس کا چہرہ پسینے سے شرابور تھا۔ کمرے کا دروازہ دھاڑ دھاڑ بجنے لگا تو زوہا نے دروازہ کھول دیا۔ سامنے عمر صاف ستھرے کپڑوں میں کھڑا تھا، شاید ہسپتال سے آیا تھا یا جا رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے زوہا سے پوچھا۔ زینی ڈر گئی ہے خواب میں شاید۔ زوہا نے زینی کی طرف اشارہ کیا۔ اللہ خیر کرے، لوگوں کو ڈرانے والے آج خود خوفزدہ ہیں، یہی تو چاہتا تھا میں۔ وہ دھیمے سے بولا، پھر اندر آ گیا۔ کیا ہوا ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ وہ ہاتھ آگے بڑھا کر اس کا ماتھا چھونے لگا تھا کہ وہ چٹکے سے پیچھے ہوئی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میری طبیعت جائے بھاڑ میں، تم نے میرے کمرے میں قدم رکھا کیسے؟ وہ چیخنے لگی تو عمر کمرے سے باہر گیا اور دوبارہ قدم اندر رکھتا ہوا بولا، بالکل ایسے رکھا قدم، تم کوئی اور طریقہ بتا دو اگر آتا ہے تو۔ وہ عمر تھا، کہاں اس سے دبتا۔ زوہا کی ہنسی چھوٹ گئی۔
زینی کو چپ لگ گئی، نئی نئی چوٹ تھی، ابھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ درد کے ٹھیسیں اٹھ کہاں سے رہی ہیں، دل سے یا دماغ سے یا پھر جسم کے کسی حصے سے۔ اس نے رخ پھیر لیا۔ دادا جان ہسپتال سے گھر آ گئے تھے اور زینی نے ان کی خوب دیکھ بھال کی۔ وہ جب کچن میں جاتی امی اسے باہر نکال دیتی، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ اس نے کام بگاڑے ہی بگاڑے۔ آج کل زینی کے دماغ کو اور زبان کو تالے لگ گئے تھے۔ عجیب بے کل سے دن تھے۔ وہ سارا دن دادا جان کے ساتھ رہتی، رات کو آ کر سو جاتی، بات کرنا چھوڑ دیا، بولنا چھوڑ دیا، جواب دینا چھوڑ دیا۔ عمر دادا جان میں غصہ اکثر کہتا، یہ خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ طوفان آیا ہی آیا دادا جان۔ فاتحہ پڑھ لی اپنے لاڈلے پر۔ وہ ماں کھیزی سے اسے دیکھتا، مگر آج کل لگتا تھا زینی کسی نئی سازش میں لگی ہے، ایک ہی دفعہ خود کو حملہ کرے گی۔ زوہا نے آج اسے ہاتھوں ہاتھ لیا تھا۔ زینی کیا بات ہے، اتنی چپ رہتی ہو، جو بھی غم ہے مجھے دے دو۔ زوہا نے مسکرا کر بولا تھا، بکواس بند کرو، آج کل لگتا ہے الفاظ ختم ہو گئے ہیں، دل بڑا بے چین رہتا ہے۔ وہ اسے گھور کر اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ نماز دل لگی سے بڑا کرو نا پھر، زوہا ہاتھوں پر کریم لگاتے بولی تھی۔ ملانی صاحبہ بہت شکریہ، یہ عمر منحوس کا حساب نہیں لگ رہا کوئی، کیا کروں سوچتی ہوں، تہجد پڑھوں اور لوٹیاں ہی دبو دوں اس کی۔ زینی نے اسے گھورا، پھر ہاتھ مسلتی بولی تھی، کیا مطلب؟ زوہا نے ناسمجھی سے دیکھا۔ میں ایک بار تہجد پڑھوں نا تو اس عمر کے ستارے گردش میں آ جائیں گے، اللہ سے شکایت کروں گی اس کی۔ وہ آج کل 70s کی ہیروئن بنی ہوئی تھی، بہت ہی زیادہ جذباتی اور کمزور۔ پھر پڑھتی کیوں نہیں؟ زوہا نے ابروج کا کر دیکھا۔ کل سے اس نے آنکھیں بند کر لی۔ قسم سے بہت زہر لگتی ہو زینی، تم جب نماز بھی اپنی شرائط پہ پڑھتی ہو۔ زوہا بڑبڑائی۔ زینی آج کئی دن بعد یوں نہیں جا رہی تھی۔ صبح وہ تیار ہو کر اپنی عادت کے برخلاف میز پر موجود تھی۔ دادا جان کا دلیا ان کے آگے کیا اور خود ایک ٹوسٹ پر جیم لگا کر کھانے لگی۔ زینی ایک ٹوسٹ پر جیم لگا دو اور بٹر بھی۔ عمر نے زندگی میں پہلی بار زینی کو خود سے کوئی کام بولا تھا۔ زینی کی آنکھیں پھٹی اور باقی سارے مسکرانے لگے۔ پہلے اس نے سنی انسنی کر دی، پھر ماں کی آنکھیں دیکھ ٹوسٹ اس کے آگے رکھ دیا۔ زینی چائے نکال دو۔ اس نے چپ چاپ چائے نکال دی۔ وہ اسے دیکھ نہیں رہا تھا، اگر دیکھ لیتا تو آرڈر نہیں دے سکتا۔ وہ اپنے موبائل میں سر جھکائے بیٹھا تھا، جیسے بہت ہی کوئی ضروری کام کر رہا ہو۔ زینی جانتی تھی کہ وہ کوئی کام نہیں کر رہا، بس کمینہ پن کر رہا ہے۔ زینی کانٹا دینا، آملیٹ ڈال دو۔ زینی یہ اورنج جوس دینا۔ زینی ایک اور ٹوسٹ دے دو۔ زینی چائے میں چینی ڈال دو۔ اس طرح کے بہت سارے چھوٹے موٹے کام وہ بولتا گیا۔ ابھی اس نے چینی کا کہا تھا کہ زینی چٹک پڑی۔ تم کہو تو تمہارے منہ میں نوالے بنا کر بھی ڈال دوں، اس نے طنز کیا تھا، مگر اس کے چہرے پر آئی مانی خیز مسکراہٹ دیکھ وہ سمجھ گئی تھی کہ اس نے کیا بولا ہے۔ افسوس تو اپنی زہریلی زبان پر آیا تھا۔ نیکی اور پوچھ پوچھ، عمر بولا تھا، مطلب ایسا کرتی ہوں تمہارے بدلے کا کھا بھی میں ہی لیتی ہوں۔ اس نے جلدی سے دوسری بال پھینکی تھی تاکہ پہلی کا اثر زائل ہو جائے، مگر وہ کہتے ہیں بندوق سے نکلی گولی اور زبان سے نکلے الفاظ واپس نہیں ہو سکتے۔ اب کیا فائدہ، پہلے ہی سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے تھا۔ اب تو سب دبے دبے مسکراہٹ لیے ناشتہ کر رہے تھے۔ اس نے ناشتے سے ہاتھ روک لیا اور کھڑی ہو گئی۔ وہ یونی کے لیے نکلنے لگے تو عمر آگے تھا، وہ دونوں پیچھے تھی۔ جب عمر جھٹکے سے بٹا، زونش عمر جاؤ بڑا دوپٹہ لے کر آؤ، اس نے اسے اوپر سے نیچے دیکھتے ہوئے کہا۔ زونش کو تو آگ ہی لگ گئی کہ تمہاری آنکھیں خراب ہو گئی ہیں عمر اسماعیل، یہ کیا ہے؟ وہ اپنے گلے میں ڈالے چھوٹے سے مفلر کی طرف اشارہ کرتی بولی، بڑا دوپٹہ لے کر آؤ تو جاؤ گی، نہیں تو بیٹھی رہو گی یہیں۔ وہ لاؤنج میں رکھے صوفے کی طرف اشارہ کر کے بولا تھا، وٹ دا ہیل، تم شوہر بنے ہو میرے، حکمران نہیں لگے ہو مجھ پر۔ وہ تڑپ کر بولی تھی، صبح سے حکم چلا رہا تھا، دل چاہا منہ ہی پاؤں کے نیچے رکھ کر دبا دے۔ سن رہی ہیں دادا جان اس کی زبان؟ وہ پیچھے سے آتے دادا جان کی طرف دیکھ کر بولا تھا، بچپن سے سن رہے ہیں، کیا کریں، لگام ڈالنے کو تو ہی تم سے بیاہا تھا، لیکن لگتا ہے یہ بتکا ہوا بیل تم سے قابو نہیں آ رہا۔ انہوں نے تعصب سے عمر کو دیکھا، ایک ٹھنڈی آہ بھری اور صوفے پر گر سے گئے۔ بیل؟ دادا جان کہاں سے بیل لگتی ہوں میں؟ اس کے دل کے ٹوٹے ٹوٹے ہو گئے تھے۔ جاؤ لاڈلی چادر لے آؤ۔ وہ پیر پٹکتے اپنے کمرے میں گئی۔ چادر نہیں دی، مگر ایک کافی چوڑا اور لمبا دوپٹہ تھا، مگر اس کا رنگ خاص نہیں تھا۔ زونش کے خرافاتی دماغ نے وہ آگے تک اوڑھ لیا۔ اب وہ تو سب کچھ دیکھ پا رہی تھی، مگر کوئی
اس کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہا تھا، گھونگھٹنا تھا، مگر پردہ ایسا کہ دیکھنے والے کو ہنسی آ جائے۔ وہ نیچے آئی تو دادا جان نے عمر کو دیکھ کر کہا تھا، تگنی کا ناچ نچائے گی یہ لڑکی تمہیں، لیکن تم تو ماننے کو تیار ہی نہ تھے۔ ایک کڑی چاہیے تھی، ایک کڑی کی رٹ لگا لی تھی، ہن ٹھنڈائے۔ دادا جان نے اسے لتاڑا۔ زوہا میس نہیں بنی، سب سن رہی تھی۔ کوئی نہ دادا جان، جلد ہی میری انگلی کے اشارے پر ناچے گی یہ ناگن، اس نے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ زونش نے آخری سیڑھی پر قدم رکھا تھا۔ وہ لوگ چپ ہو گئے۔ اب ٹھیک ہے نا دادا جان، اب ٹھیک ہے نا دادا جان، نہ ہی میں کچھ دیکھ سکتی ہوں اور نہ ہی کوئی مجھے دیکھ سکتا ہے۔ وہ دادا جان کے آگے سر جھکائے پوچھ رہی تھی۔ دادا جان نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ دونوں باہر نکلے تو زونش نے پیچھے والی سیٹ کا دروازہ کھولا۔ میں اب تمہارا مجازی خدا ہوں، تمہارا ڈرائیور نہیں، آگے بیٹھو چراغت سے، وہ اسے گھورتا ہوا بولا تھا۔ زینی نے جھٹکے سے گھونگھٹ اڑا دیا۔ کیا؟ میں آگے تمہارے ساتھ؟ نو وے، اس نے ناک بو چڑھا کر کہا تھا۔ پھر میں 1 انچ بھی گاڑی آگے نہیں بڑھاؤں گا۔ وہ بھی اب سٹیئرنگ پر ہاتھ جما کر کھڑا ہو گیا تھا۔ زوہا کا منہ دیکھ وہ آگے بیٹھی، لیکن دروازہ اتنی زور سے بند کیا تھا پوری گاڑی ہل گئی تھی۔ یہ میری کار کا دروازہ ہے، تمہارے کمرے کا نہیں، آہستہ بند کرو اسے، عمر نے لب بھیج کر کہا تھا۔ کاسنی دوپٹے والی ہے، منڈا صدقے تیرے تھے۔ عمر پورے راستے بس یہی لائن گنگناتا آیا تھا۔ زوہا نے کھڑکی سے باہر دھیان لگانے کی بھرپور کوشش کی، مگر ہر تھوڑی دیر بعد ہلکی سی ہنسی نکل جاتی۔ میرے فرینڈز کی وائف ملنے آئی ہیں، وہ اپنے کمرے میں لیٹی تھی جب عمر دروازہ بجا کر اندر آ گیا۔ مجھ سے؟ زینی نے اپنی طرف اشارہ کر کے بولا۔ ہاں تو اور کیا، مجھ سے؟ وہ گھور کر دیکھنے لگا۔ کس خوشی میں؟ کون سا ایسا مار کا اثر کیا ہے تم نے؟ یہ کون سا ایسا تمغہ امتیاز مل گیا مجھے جو وہ خوشی خوشی چہکتی ہوئی یہاں پھدک پڑی؟ زینی کھڑی ہو کر اپنی زبان کے جوہر دکھانے لگی۔ کچھ لحاظ کر لو زینی، گھر آئے مہمان کا پلیز، ذرا اچھا سے تیار ہو جاؤ۔ وہ اس کے ہاتھ میں ایک سوٹ پکڑاتا غائب ہو گیا۔ زینی کافی دیر بیٹھے سوچتی رہی، پھر سوٹ کھول کر دیکھا، بہت پیارا تھا، اٹھا کر اندر رکھ دیا۔ زوہا کو کال کر کے گلابوں کا ایک سوٹ منگا لیا۔ دونوں ہاتھ بھر بھر کے سر میں چمبیلی والا تیل ڈال کر چشمہ لگا کر سامنے والے 2 دانتوں پر پینسل سے کالا رنگ کیا، دوپٹہ سر پر ایسے لپیٹا کہ تیل میں چپڑے بال نظر آئے، ہاتھوں میں بھر بھر رنگ برنگی چوڑیاں ڈال دی اور پہنچ گئی نیچے۔ دونوں خواتین اسے دیکھ ایک پل کو چپ سی ہو گئی۔ السلام علیکم جی، میں عمر کی گھر والی، وہ اپنے دانتوں کی نمائش کرتے بولی تھی۔ وہ دونوں خواتین ایک دوسرے کو پریشانی سے دیکھنے لگی۔ عمر تو کہتا تھا زونش بہت پیاری ہے، خوبصورت ہے، سٹائلش ہے، مگر یہاں تو کوئی گاؤں کی لڑکی معلوم ہوتی ہے۔ وعلیکم السلام۔ ان میں سے ایک عورت تھی جس نے بر وقت ہوش سنبھالے تھے۔ آپ بالکل ویسی ہی ہیں جیسی عمر بھائی نے ہمیں بتایا تھا، اب کے زونش کے ہوش اڑ گئے۔ عمر منحوس یہ بتاتا رہا ہے میرے بارے میں۔ وہ خواتین رخصت ہوئی تو زینی اپنے کمرے میں آ گئی۔ ہنس ہنس کر آنکھوں سے پانی بہہ نکلا۔ کیوں کیا زینی تم نے ایسا؟ زوہا اس کا حلیہ دیکھ کر بولی تھی۔ کیوں کیا؟ تم نہیں جانتی کیوں کیا؟ اس نے مجھ سے پنگا لیا ہے۔ بھگتے ہر روز تا عمر، شیش محل میں رہنے والوں کو گلیوں میں آوارہ پھرنے والوں سے پنگے نہیں لینے چاہیے۔ بس ایک ہلکا سا پتھر شیش محل کو چکنا چور کر دیتا ہے، اور یہاں تو تابڑتوڑ بارش ہے پتھروں کی۔ وہ مسکرا رہی تھی، بڑی ہی دلکش مسکراہٹ تھی اس کے چہرے پر۔ زوہا کہتی تھی نا کہ اس کی آنکھیں آئینہ ہیں، تو واقعی اس وقت وہ کانچ کی طرح چمک رہی تھی۔ زوہا نے صدقے دل سے ایک دعا مانگی اور آسمانوں تک پہنچا دی۔ ویسے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے مجھے دادا جان نے رولر کوسٹر پر بٹھا دیا ہے اور بند کرنا بھول گئے ہیں سوئچ۔ وہ آنکھیں بند کر کے بڑی یاسیت سے بولی تھی۔ عمر سے نکاح ہو جانے کا غم ہر پل کھایا جاتا تھا، اور مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے فری فال میں بٹھا دیا گیا ہے۔ جب تک دل بند نہ ہو جائے تب تک اترنے کی اجازت نہیں۔ عمر اس کے کمرے میں داخل ہوتا بولا تھا۔ فری فال میں تم اپنی مرضی سے بیٹھے تھے عمر اسماعیل، اب انجوائے کرو جب تک دل اور گردے باہر نہ آ جائیں۔ وہ زینی تھی، کہاں چپ رہتی تھی، ہاتھ نچا کر بڑی ادا سے بولی، چہرے پر مسکراہٹ ناچ رہی تھی۔ نیچا جو دکھایا تھا عمر کو۔ عمر نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پیچھے کمر تک گھما دیا اور اس کو خود سے کچھ قریب کر لیا۔ زوہا نے نظریں جھکا لی۔ زونش عمر، سوچ رہا ہوں تمہیں ساتھ لے کے کود جاؤں فری فال سے۔ دل کا سودا تو بہت پہلے ہوا، خیر صدیوں پرانی جنگ کو ختم کرنے کا کیا لوگی یہ بتاؤ۔ وہ آنکھیں چدیا کر بولا، آخری جملہ بے بسی سے ادا ہوا تھا۔ تمہاری جان،
زونس چیخی اور اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ تو وہ آج سے تمہاری، وہ گمبھیر لہجے میں بولتا کمرے سے نکل گیا۔ خبیث انسان زحمت کی طرح نازل ہوا ہے مجھ پر، وہ روحانسی انداز میں بولی۔ زوہا نے تعصب سے سر ہلایا۔ نہ جانے یہ جنگ کبھی ختم ہوگی بھی یا نہیں۔ زینی بہت بے چین بیٹھی تھی، دماغ میں کچھ آئیڈیا نہیں تھا۔ جب سے نکاح ہوا تھا دماغ تربوز کا کام کر رہا تھا، ایک دم ٹھنڈا تھا، گرما گرم تڑکتے بھڑکتے مشورے دے ہی نہیں رہا تھا، شوق کی کیفیت میں جو تھا۔ جب وہ کافی دیر کمرے میں چکرا چکرا کر تھک گئی تو زوہا بولی، تم تو ایسا کرو، اشتہار ڈال دو اخبار میں کہ ابتہاج بھٹی کپڑے کے کاروبار کے بے تاج بادشاہ اپنے پوتے عمر کو آگ۔ زوہا ہنس ہنس کر بول رہی تھی۔ زینی پلٹی۔ کیا فائدہ جسے کوئی جانتا نہیں، اس کی زندگی میں تباہی ہو جائے، کسی کو فرق پڑنا ہے؟ کام وہاں دکھانا چاہیے جہاں دوسرے بھی کٹ کٹ مر جائے تکلیف سے، اسی گھر میں یہی بے عزت ہو، وہ سب کے سامنے۔ زینی نفرت سے بولی تھی۔ ہم اتنی سڑی ہوئی گرمی میں یہاں کیوں آئے ہیں؟ سوہا ٹیشو ماتھے پر رگڑتی اسے چنچلا کر دیکھ رہی تھی۔ تم منہ بند کرو اور چلتی جاؤ۔ زینی ادھر ادھر دیکھتی ہوئی سیڑھیاں چڑھتی جا رہی تھی۔ میں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھاؤں گی جب تک تم مجھے بتا نہیں دو کہ ہم یہاں کورٹ میں کس بیچارے کا بل پھاڑنے آئے ہیں۔ زوہا نے دہکتے ہوئے چہرے کے ساتھ احتجاجاً کہا تھا۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ اسے لیے یہاں سے وہاں پھر رہی تھی۔ اب زوہا کی بس ہو گئی تھی، وہ سیڑھیوں کے بیچ میں رک گئی اور ایک قدم نہ آگے بڑھایا۔ زینی جو اس سے 3-4 سیڑھیاں آگے بڑھ گئی تھی چٹکے سے پلٹی اور اسے گھوٹی ہوئی بولی، تم فکر ہی نہیں کرو، اس بار بھی بل تمہارے بھائی کے نام کا پھٹے گا، اب جلدی کرو۔ وہ ایک سیڑھی نیچے آئی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ گھسیٹنے لگی۔ میرے بیچارے بھائی کی قسمت ہی خراب تھی جس نے تم سے پنگا لیا، اس بیچارے کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور اس کے نام کی سپاری دے دیتی ہو تم۔ وہ سخت تپے ہوئے انداز میں بول رہی تھی۔ ایک تو صبح صبح بنا ناشتہ کیا گھر سے نکال لائی، پھر اب اتنی شدید گرمی میں یہاں وہاں بھٹکا رہی ہے۔ دل تو چاہ رہا تھا ہاتھ چھڑائے اور اسے سیڑھی پر بیٹھ جائے۔ زینی ابھی بھی ادھر ادھر کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ تم آخر بتا ہی دو کون سا خزانہ اس کچہری میں دبایا تھا تم نے جو مل کے ہی نہیں دے رہا؟ وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتے پوچھ رہی تھی۔ خزانہ تو نہیں، لیکن خزانے کی چابی ضرور یہاں ملے گی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک ابھری تھی۔ زینی کہیں تم بھائی اور اپنے رکھ۔ زوہا جھپٹ کے اس کے آگے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کا راستہ روکے سوال پوچھا ہی تھا، تمام تر بیزاری چہرے سے غائب تھی اب، بلکہ اب زوہا کے چہرے پر فکر مندی تھی۔ بالکل نہیں، اتنی بے وقوف نہیں ہوں میں، امارت گرانی ضرور ہے، مگر اس ملبے میں دب کر مرنا نہیں مجھے۔ اس امارت کی بنیاد ہلانے آئی ہوں آج، بس ٹھیک خود ہی جائے گی۔ جس بات کو سوچ کر تمہاری آنکھیں بھینس کی طرح بڑی ہو گئی ہیں نا، وہ کام وہ خود کرے گا اب۔ وہ کمینی سی مسکراہٹ لیے بولی تھی، پھر اسے سائڈ کرتی آگے بڑھ گئی۔